ये है वक्त मीडिया पेशे खिदमत है जश्न अदब का 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का सेकंड फेज का वीडियो। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में 8 मई 2016 को इस पोइट्री फेस्टिवल में पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता तंज़ो मिज़ाह के शायर जनाब अताउल हक कासमी साहब को उनकी अदबी खिदमात के लिए जश्न अदब ने शहंशाह तंज़ो मिज़ाह अवार्ड 2016 से उन्हें नवाजा। इस पोइट्री फेस्टिवल में मोहतरमा रक्षंदा जलील साहिबा की बुक रिलीज हुई, जिसका उन्वान है एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंतजार हुसैन नॉवेल आगे समंदर है। इस पोइट्री फेस्टिवल में जश्न अदब ने कई डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। पहला डिस्कशन था पाकिस्तान के अफसाना निगार जनाब इंतजार हुसैन साहब का कंट्रीब्यूशन उर्दू लिटरेचर में। इस मौजू पर रोशनी डाली मोहतरम अताउल हक कासमी साहब ने, जनाब प्रोफेसर शमीम हनफी साहब ने और मोहतरमा रक्षंदा जलील साहिबा ने। बजुबाने कासमी पेश किया मोहतरम अताउल हक कासमी साहब ने। सिनेमा में जबान का जवाल मौजू पर डिस्कशन में हिस्सा लिया मशहूर डायरेक्टर मुजफ्फर अली साहब ने और पाकिस्तान से असगर नदीम साहब ने। मीडिया में जबान का जवाल मौजू पर रोशनी डाली एनडीटीवी इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट जनाब अभिज्ञान प्रकाश साहब ने और दास्तान गोई पेश की मशहूर टीवी एंकर दारिन शाहिदी और उनके हमनवा ने। इस पर 3-4 सेशंस होंगे और उसके बाद फिर मुशायरा और दास्तान गोई, तो एक सिलसिला ये अगले 6-8 घंटे के लिए आप जो है आप कैद हो गए। तो बहरहाल कुछ दोस्त हमारे तशरीफ ला रहे हैं, अभी वो लोग भी आ रहे हैं, तो जाहिर है कि आधे घंटे हम डिले तो हुआ, लेकिन हम इसको रिकवर करेंगे। 45 मिनट का ये सेशन है, जिस पर ये जैसे जब हमने शुरू किया था तो ये पूरा फेस्टिवल ही हमने 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल इंतजार हुसैन साहब के नाम किया था, उन्हीं को डेडिकेट किया था। तो बहरहाल हम आगाज़ वहीं से करेंगे और जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जो शायद इंतजार हुसैन के बारे में जितना, इंतजार हुसैन साहब के बारे में जितना वो लोग जानते हैं, शायद ही अभी इस वक्त कोई उनके बारे में, किशोर आपा थी वो गुफ्तगू कर सकेंगी, रक्षंदा आपा हैं, उनकी किताबों का तर्जुमा और उनकी शख्सियत के बारे में जितना इन्होंने पढ़ा है, तो ये जाहिर है कि उनसे बेहतर कोई और शख्स नहीं हो सकता उनके बारे में बात कर लेती है। शमीम हनफी साहब पूरा एक खुद में तारीख हैं और पूरा एक अरसा गुजरा है उनके साथ, तो वो हैं। और अता साहब तो बहरहाल अताउल हक कासमी साहब का ये है कि जो है मेरी भी पहली मुलाकात अगर इंतजार हुसैन साहब से जब हुई थी तो अता अंकल ने कराई थी, वो कराची आर्ट्स काउंसिल में। तो उनका जो उनकी जो कुर्बतें रही हैं इंतजार साहब के साथ, उनकी जो मोहब्बतें रही हैं, तो उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में कि उन्होंने उर्दू में उनका उर्दू के लिए, और उर्दू जाहिर है कि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया आप सभी आए। और कुछ दोस्त हमारे अभी लंच कर रहे हैं। हम लोग मुंबई से आने में ज़रा सी ताख़ीर हुई। दरअसल आप समझ सकते हैं कि कल रात में वहाँ मशायरा करना, फिर वहाँ से भागते हुए आना, आता अंकल तो हमारे साथ ही थे, खैर असगर साहब, और तो आप समझ सकते हैं क्या कैफियत रही हुई, किस तरह से हम लोग यहाँ। बहरहाल अब तय हो चुका था, तो ज़रा से ये ठीक कर रहे हैं। इस पर 3-4 सेशंस होंगे और उसके बाद फिर मुशायरा और दास्तान गोई, तो एक सिलसिला ये अगले 6-8 घंटे के लिए आप जो है आप कैद हो गए। तो बहरहाल कुछ दोस्त हमारे तशरीफ ला रहे हैं, अभी वो लोग भी आ रहे हैं, तो जाहिर है कि आधे घंटे हम डिले तो हुआ, लेकिन हम इसको रिकवर करेंगे। 45 मिनट का ये सेशन है, जिस पर ये जैसे जब हमने शुरू किया था तो ये पूरा फेस्टिवल ही हमने 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल इंतजार हुसैन साहब के नाम किया था, उन्हीं को डेडिकेट किया था। तो बहरहाल हम आगाज़ वहीं से करेंगे और जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास
کچھ ایسے مہمان ہیں جو شاید انتظار حسین کے بارے میں جتنا، انتظار حسین صاحب کے بارے میں جتنا وہ لوگ جانتے ہیں، شاید ہی ابھی اس وقت کوئی ان کے بارے میں، کشور آپا تھیں وہ گفتگو کر سکیں، رخشندہ آپا ہیں، ان کی کتابوں کا ترجمہ اور ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا انہوں نے پڑھا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ان سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں بات کر لیتی ہے۔ شمیم حنفی صاحب پورا ایک خود میں تاریخ ہیں اور پورا ایک عرصہ گزرا ہے ان کے ساتھ، تو وہ ہیں۔ اور عطا صاحب تو بہرحال عطا الحق قاسمی صاحب کا یہ ہے کہ جو ہے میری بھی پہلی ملاقات اگر انتظار حسین صاحب سے جب ہوئی تھی تو عطا انکل نے کرائی تھی وہ کراچی آرٹس کونسل میں، تو ان کا جو ان کی جو قربتیں رہی ہیں انتظار صاحب کے ساتھ، ان کی جو محبتیں رہی ہیں، تو ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی کنٹریبیوشن کے بارے میں کہ انہوں نے اردو میں ان کا اردو کے لیے، اردو ظاہر ہے کہ تو اس پر کچھ گفتگو ہوگی، اردو لٹریچر۔ یہ آپ سائلنٹ، اچھا جی سائلنٹ کر لیں، میوزک ویوزک بعد میں ہو جائے گا، تو بہرحال اس پر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے دوستوں ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، لوگ آتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی۔ تو بہرحال میں گزارش کروں گا ہمارے عزیز اور اس عہد کا ایک کے ناقدین میں ان کے ایک اسکالر، ایک بڑا نام شمیم حنفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور اصغر ندیم سید صاحب سے کہ وہ بکے سے ان کا استقبال کریں، ہمارے مہمان آج میزبان کا استقبال کریں۔ ابھی رکیں، ابھی تو اب تشریف لیں۔ ٹھیک، دیکھیے آپ لوگ تالیاں والے بجاتے رہیں جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو، ایسا لگتا ہے آپ لوگ تو لنچ کر کے آئے ہی ہوں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا اب عطا الحق قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اصغر صاحب آج آپ پھر تشریف لائیں اور آپ کا استقبال۔ دوستوں جو دو شخصیات جن کے آئی تشریف، اور اب میں گزارش کروں گا رخشندہ آپا سے کہ وہ تشریف لائیں اور میں بکے لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ تو یہ سیشن ہم دیکھیں، انور شعور صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، وہ بھی کراچی سے آئے ہیں، آج ان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ، تو آپ ان کا بھی استقبال کریں دوستوں۔ اور اب سب ہمارے مہمان آ رہے ہیں، تو بہرحال آج رخشندہ آپا کی بک جو آگے سمندر ہے، ہم اس کا کسی مناسب وقت میں ابھی آج ہی جس وقت دیکھیں گے کہ ہال بھر گیا اس وقت ہم ریلیز کریں گے اس کا۔ تو بہرحال میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے سیشن جو انتظار حسین کے حوالے سے ہے اور جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شمیم حنفی صاحب ہیں، عطا الحق قاسمی صاحب ہیں، رخشندہ آپا ان کی شخصیت کے بارے میں، جی جی، تو رخشندہ آپ سب آپ کے حوالے۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، ابھی تھوڑی دیر پہلے شمیم صاحب سے بات ہو رہی تھی اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کہ مجھے لگتا ہے کہ انتظار صاحب کے بارے میں کم سے کم میرے لیے لکھنا آسان ہے، بات کرنا ذرا مشکل ہے۔ وہ اس لیے کہ ان سے جڑی ہوئی ایک تو بہت سی یادیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہنے کے لیے، اور بظاہر جو سمپل اور سرل لگتی ہے ان کی رائٹنگ وہ اصل میں نہیں ہے، اس میں بہت سی لیئرز ہیں، بہت سے نوانسز ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں، اور شاید لکھنے میں آپ ایک اس کو ذرا ایک کنسیڈرڈ طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اور بات چیت میں وہ چیزیں ذرا کچھ کبھی کبھی ہلکی معلوم دینے لگتی ہیں اور بہت ہی پرسنل معلوم دینے لگتی ہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہ ہم پرسنل ہی بات کو شروع کریں، اور یہاں پہ ہم سب لوگ ایسے ہیں اسٹیج پہ بھی، اور آپ میں سے کئی یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس ایک ذخیرہ ہے یادوں کا، ان سے جڑی ہوئی۔ انتظار صاحب کو ایک عرصے سے لوگ جانتے ہیں۔ شمیم صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ایک لمبے عرصے سے انتظار صاحب سے آپ کی دوستی رہی ہے، ملاقات رہی ہے۔ ایک پرسنل چیز سے، ایک پرسنل یاد سے شروع کرتے ہیں اس بات چیت کو۔
آپ کی پہلی دفعہ انتظار صاحب سے کہاں ملاقات ہوئی, کب ہوئی, اور ذرا اس پہلی ملاقات کا ذکر کیجیے. رخشی پہلی ملاقات انتظار صاحب سے 40 برس پہلے ہوئی تھی, لیکن اتنی تفصیل سے وہ چیزیں ذہن میں روشن ہیں کہ لگتا ہے کل کی بات ہے. سن 76 میں ہم جامعہ آئے اور اسی سال انتظار صاحب کو اتفاق سے یہاں آنا ہوا, اور وہ یہاں آئے تھے ایک زائر کے طور پر. حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس میں وہ اور پنجابی کے ایک مشہور کالم نویس جو اردو میں بھی لکھتے ہیں, منو بھائی, یہ دونوں ساتھ آئے تھے. تو یہ لوگ یہاں پہنچے اور ہمایوں کے مقبرے کے اطراف میں کہیں ان کا قیام تھا. یہ آئے اور جامع ملیہ آ گئے. تو انتظار صاحب گرمیاں تھیں لیکن بہرحال سوٹ ووٹ پہنے ہوئے باقاعدہ آئے, اور لگتا تھا کہ بہرحال کوئی غیر ملکی مہمان ہے. اور اس طریقے لیکن یہ کہ جتنے ریلیکس وہ دکھائی دیے مجھے. تو وہاں آئے, اس زمانے میں نارنگ صاحب بھی تھے شعبہ اردو میں, اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو لیکن اس وقت میں وہاں موجود تھا اور اتفاق سے کوئی ملا نہیں ان کو, انتظار صاحب کو. تو بات شروع ہوئی ان سے. پھر وہ سارا وقت انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا, شام بھی ہمارے ساتھ گزاری. ہم نے کہا کہ چلیے کھانا بھی ساتھ کھا لیتے ہیں, اور ہم نے نظام الدین کے ایک ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا بستی میں جو عرس کے موقع پر دکانیں لگتی ہیں, کباب, پراٹھے اور حلوے کی دکانیں. تو انتظار صاحب ادھر سے گزرے, کہنے بھائی کھانا تو ہمیں یہاں کھانا چاہیے تھا. ہم نے کہا آئیے دوبارہ کھا لیتے ہیں. تو بہرحال لیکن انہوں نے انجوائے کیا بہت. اور پھر اس کے بعد رات دیر تک ہمارے ساتھ رہے, گلیوں میں ٹہلتے رہے یہ سب. تو ان سے وہ پہلی ملاقات تھی. آپ یقیناً تب تک ان کو پڑھ چکے ہوں گے. بہت پڑھ رکھا تھا. اصل میں انتظار صاحب سے ہمارا تعارف جو ہوا تھا وہ ان کی تیسری کتاب ہمیں بہت پسند آئی تھی, جو ان کا تیسرا مجموعہ. میرے خیال میں انتظار حسین کی پہچان بھی اسی سے قائم ہوتی, آخری آدمی سے. اس سے پہلے گلی کوچے اور کنکری چھپ چکی تھیں, ان کے کالمز کی کتاب آ چکی تھی. لیکن آخری آدمی کی کہانیاں تو صاحب کمال ہے. اس میں وہ جو کہانیاں پڑھی تو ہمیں لگا کہ اس میں تو ہماری کہانیاں بھی شامل ہیں. ہم سفر ایک کہانی ان کی ایسی میرے ذہن سے چپکی ہے کہ وہ میں کبھی بھول نہیں پاتا اسے. اس کے بعد کا جو مجموعہ ہے شہر افسوس, تو ہم نے کبھی اسی شہر میں تو ہم بھی رہتے ہیں, اور آج تک ہمارا شہر افسوس ہی ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے. تو انتظار صاحب سے ایسی دوستی ہوئی کہ جب دوبارہ آئے وہ اپنی بیوی کے ساتھ, انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں تمہارے ساتھ ٹھہروں گا. میں اس زمانے میں جامعی کے علاقے میں سیدین صاحب والے مکان میں, وہ بصیرہ میں رہتا تھا میں. تو انتظار صاحب اور عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ ٹھہرے. یہ لوگ بڑے خوش صاحب, کوئل کی آواز سنائی دے رہی, جمنا کا کنارہ پاس میں ہے, ایک برگد کا درخت جس پر بندروں کی ایک بھیڑ لگی رہتی تھی. صبح صبح ہم ساتھ ٹہلنے جاتے ہیں. انتظار صاحب کو وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے علاوہ اچھی لگتی تھیں وہ سب وہاں موجود تھی. اور پھر یہ کہ وہ انجوائے کرتے تھے, تفریح ہوتی تھی. ہمارے دوستوں سے خوب دوستی ان کی. سامنے ہمارے گھر کو زانے اور رام چندرن رہا کرتے تھے مصور. تو ہم لوگوں میں ایک خاموش معاہدہ تھا, ان کا کوئی مہمان آتا تھا تو ہمارے یہاں ایک وقت کھانا ضرور کھاتا تھا. ہمارا کوئی مہمان آتا تو رام چندرن, ان کی بیوی تو چائنیز ہے معلوم ہے آپ کو. لیکن بہرحال انتظار صاحب آئے تو رام چندرن سے بڑی ملاقات ان کی, اور دوستی اور یہ ساری چیزیں. عجیب زمانہ تھا وہ بھی. اب تو دلی بھی کہنا چاہیے کہ ثقافتی لحاظ سے شاید غریب تر ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے میں, لیکن اس وقت حالات دوسرے تھے. تو انتظار صاحب نے بہت انجوائے کیا, اور ہم لوگ بھی بہت خوش ہوئے ان کے رہنے سے. وہاں ان کی طرح طرح کی عادتیں تھیں جو ہم اب تک, بلکہ اب کے جو ہم کراچی گئے ابھی لٹریچر فیسٹیول میں, تو صبا نے کہا کہ ہمیں بالکل اگر ہو سکتا تو انتظار بھائی کے لیے ایک کارٹن سنتروں کو بھیج دیتے, اس لیے کہ سنترے ان کو بہت پسند تھے. کینو کے مقابلے میں اور مالٹے کے مقابلے میں وہ سنترے یاد کرتے تھے. اور ہمارے گھر میں جب تک وہ رہتے تھے, جب بھی رہتے تھے, ہمیشہ 2-4 دن تو ٹھہرتی تھی ہر وزٹ میں. تو وہ یہ کرتے تھے کہ رات میں کھانے کے بعد کہتے تھے اچھا بھائی اب سنترے کھائے جائیں. تو وہ چاہے موسم ہو یا نہ ہو, ہم کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا کے رکھتے تھے ان کے لیے, اور وہ 2 سنترے سونے سے پہلے کھاتے تھے. اور ایک ایسی دلچسپ ایک شخصیت ان کی, کھانے سے, ان کو چیزوں سے. اب ناشتے کی میز پر اگر پوریاں اور روغنی ٹکیاں اور پراٹھے اور کباب اور یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور ڈبل روٹی اور آملیٹ اور اس طرح, تو وہ ان چیزوں کو ہٹا دیتے بھائی یہ بھی کوئی کھانے کی چیزیں ہیں. اور یہ کیفیت تھی ان کی کہ یہ سب. تو ایک اس آدمی چاٹ بھی کھانے جاتے تھے, چاٹ کھانے تو ان کے ساتھ تو صبا کے ساتھ تو وہ ایک بار لاجپت نگر میں گئے اور وہاں سے گول گپے کھا کر کے آئے. میرے ساتھ انہوں نے یہ دریبا کے نکڑ پر جو جلیبیوں کی دکان ہے
پتہ نہیں آپ وہاں گئی یا نہیں. میرے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے ان کے ایکسپیرینس. تو وہ جناب ایک دن ہم پہنچے, ہم نے کہا یہ انتظار سے جلیبیاں کھا لیجیے, یہاں کی تاریخی دکان ہے 227 سال پرانی, بتائیے آپ جا کے بند ہوئی ہے اور کیا تاریخ بنا دی اس دکان نے. تو وہاں یہ گئے انتظار صاحب ہمارے ساتھ, اور وہاں جلیبیاں کھائیں انہوں نے, تو بہت لطف لیتے تھے. تو اس زمانے میں یہاں دلی میں شخصیتیں بھی تھیں دلچسپ. دیویندر ستیارتھی تھے یہاں پر, دلی کا سب سے بڑا آوارہ گرد, اس طرح ٹہلنے والا دلی کی سڑکوں پر میں نے دیکھا نہیں. اور جو عالم تھا, اگر کسی مہذب معاشرے میں ہوتا تو اس کے نام پر کوئی کم سے کم ایک چوراہا ہوتا, اس کا مجسمہ نصب کیا گیا ہوتا. لیکن یہ کیفیت ہے کہ وہ چونکہ بہت آسانی سے ایکسیسیبل تھا, ہر آدمی اس سے مذاق کر سکتا تھا, تو لوگ اس سے ہنستے تھے. لیکن وہ شخص جو سفید داڑھی, ٹیگور کی جیسی شکل اس کی, لمبا کوٹ پہنے ہوئے, بغل میں مسودوں کو پلندہ دبائے ہوئے ٹہلتا پھرتا تھا یہاں کی گلیوں میں اور سڑکوں پر. ہم لوگ تو انصاری روڈ پر جا کے وہاں کھانا بھی کھاتے تھے, اکثر ایک جگہ تھی, اور آپ کی پسند جو چائے کی دکان ہے وہ بیٹھنے, ہم ہی لوگوں کی وجہ سے انہوں نے بیٹھنے کا وہاں انتظام کیا کپور صاحب نے. تو وہ زمانہ ہی دوسرا تھا. اور اب جا کے ان کی چیزیں کو جمع کیا گیا. اب چیزیں ان کی, ایک طالب علم ہیں جو اب لیکچرر ہو گئے بنارس میں, عبدالسمیع صاحب, انہوں نے ان کی کہانیاں جمع کی, 2 والیومز میں شائع کی. لیکن ان کے لوک گیتوں کا ذخیرہ آپ کو معلوم, اور یہ ذخیرہ انہوں نے جمع کیا تھا مہاتما گاندھی کے کہنے سے. 2 آدمیوں سے انہوں نے فرمایا, گاندھی جی نے تاکید کی تھی, ایک ان کو دیویندر ستیارتھی کو, اور ایک ہندی کے مشہور شاعر تھے پنڈت رام نریش ترپاٹھی, وہ ہمارے ہم وطن تھے اور ہم ان کو جانتے تھے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہندی میں لوک گیت جمع کیے, انہوں نے اردو میں. ہندی میں تو ان کی قدر ہوئی, ترپاٹھی جی کی بہت ہوئی, اردو والے ذرا ان باتوں کو کم خاطر میں لاتے ہیں. تو ظاہر ہے جو زمین سے بہت جن کا رشتہ گہرا ہو, تو وہ شہرت, جبکہ 2 مجموعے میں ہوں خانہ بدوش, جس میں ٹیگور کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہے, ستیارتھی کی. ٹیگور کی داڑھی سفید ہے, ان کی داڑھی کالی ہے, اور پطرس نے دیکھ کے کہا بھی تھا کہ اس پر نام دیا تھا کہ خضاب سے پہلے خضاب کے بعد. تو یہ سب چیزیں, لیکن یہ لوگ کتنی کہانیاں چھوڑ گئے ہیں, اب تو ان کا ذکر نہیں ہوتا. تو وہ انتظار صاحب کا اس زمانے میں آنا مزہ آتا تھا. بلراج مہنرا اب بھی ہیں, بیمار پڑے ہوئے ہیں, سندر پرکاش تھے, محمود ہاشمی تھے. تو ہم لوگ بہت سا, کمار پاشی کا گھر جو ایک پتلی سی گلی میں تھا, ایک دن انتظار صاحب نے کہا چلو کمار پاشی کے گھر دیکھ لیتے ہیں. سر سید احمد خان کا جو مکان ہے, آبائی مکان, اس کے قریب تراہا بیرم خان کے پاس ایک گلی, ہم لوگ گئے وہاں کمار پاشی کے یہاں. وہ زمانہ ہی دوسرا تھا. اب وہ لوگ چلے گئے, مخمور سعیدی, بلراج کومل, کوئی نہیں رہا, بہت سے لوگ رخصت ہو گئے, دیویندر سر اور کیا سب یاد آتے ہیں. تو بہرحال انتظار صاحب اس زندگی میں ایسے رچ بس گئے تھے کہ دلی کو بہت یاد کرتے تھے. میں نے ایک بار ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے لاہور پر, اس لیے کہ یو پی کا تو جو بھاگتا تھا, ہمارے بھی رشتہ دار باز گئے, اور بہت سے لوگ تو کراچی کا رخ, وہاں لالو کھیت اور ادھر ادھر جا کر آباد ہو جاتے تھے. انتظار صاحب نے کہا بھائی دلی اور لاہور میں مشترک بہت چیزیں ہیں. اچھا مجھے تو واقعی وہاں جا کے لگا, میرے ساتھ ایک بار نامور سنگھ اور یہ اشوک واجپئی اور کمار نارائن وغیرہ گئے تھے ایک وقت میں, تو ان لوگوں نے کہا یہ تو دلی جیسا لگتا ہے. میں نے کہا دلی بالکل لاہور جیسی لگتی. تو یہ تو دونوں ملکوں میں ہے, یہ خوبی, یہ شہروں میں اتنا کچھ مشترک ہے. اور وہاں جا کے تو انتظار صاحب نے کہا بھائی دلی کی ہوائیں کم سے کم یہاں آتی ہیں, بادل آتے ہیں. اور ہم نے تو وہاں دیکھا واگا بارڈر پر کہ ایک بار جب گئے تو وہاں ایک وفد ہی کے ساتھ, تو وہاں یہ سلیم ہاشمی والے سب آئی ہوئی تھی, اور ان لوگوں نے کبوتر جب اڑانے شروع کیے تو ادھر سے اڑائے گئے, اور بغیر ویزا کے وہ جناب کہ ہندوستان کی طرف ایک طرف پر بیٹھ گئے. ہم نے کہا دیکھیے ہم سے اچھے تو یہ لوگ ہیں, اور کم سے کم زیادہ وہ ہے. تو انتظار صاحب کا ایک بہت پیچیدہ ہے پورا سینیریو, کوئی بھی آسان کے لیے آسان ان کے لیے نہیں ہے. اور بہرحال آپ نے تو ان کا ترجمہ کیا ہے, اور جیسا نفیس ترجمہ کیا ہے, یہ سب تو. ایک کبوتر پکڑا گیا تھا ابھی. اچھا ایک کبوتر پکڑا گیا تھا, وہ ویزا نہیں تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے. چلیے بہر ہم تو انسانوں کے لباس میں جاتے ہیں. خیریت یہ ہے کہ محفوظ ہیں. قاسمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک انگریزی میں سلوگن ہے, دا پرسنل از پولیٹیکل. شروع تو یہ فیمنسٹ موومنٹ سے ہوا تھا, پھر اسٹوڈنٹس موومنٹس میں آ گیا, لیکن آج اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی اس قسم کی رائٹنگ کے لیے جو پرسنل ہو لیکن اس میں ایک سب ٹیکسٹ پولیٹیکل ہو. آپ جب انتظار صاحب کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور آپ کی یقیناً ایک لمبے عرصے سے ان کی ملاقات رہی ہے, تو وہ خالی نہیں ہے پولیٹیکل سب ٹیکسٹ سے. ذرا اس کے بارے میں بات کی جائے کہ ہم وہ صرف ایک نوسٹالجیا کے مارے ہوئے یا پارٹیشن کے کرونیکلر ہی نہیں تھے, بلکہ ان کے یہاں بڑی انٹینس مائنیوٹ پولیٹیکل آبزرویشنز بھی ہیں پاکستان کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں. اصل میں رشیدہ دو باتیں ہیں. پہلا معاملہ تو وہی ہے جو آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ زبانی گفتگو جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. میرا بھی خود یہی مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نقاد بھی نہیں ہوں. نقاد وہ سامنے بیٹھا ہوا اصغر ندیم سید, اور اس کا تعلق انتظار صاحب کے ساتھ
नौजवानों में से, नौजवान कह के उसे खुश कर रहा हूं मैं, जितना शमीम हनफी का है इसी तरह उनका पाकिस्तान बहुत गहरा। मेरी जगह पे सच्ची बात यह है असगर नदीम सैयद को होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि ये गलत बख्शी नहीं, ताल्लुक तो वो उसमें तो कोई मतलब कुर्सी लिए है ना आप, या कोई है यहाँ पे कुर्सी लगवाने। बड़ी अच्छी बात की, इस सवाल का बाद में जवाब दूंगा, पहले अता साहब मैं बात मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। आप पहले बात कर। या वो बात यूं है कि इंदार साहब से मेरी बेपनाह मोहब्बत का सिलसिला, यकीन करें कि इतनी खूबसूरत आवाज है कि इनको माइक की जरूरत नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि वो कुछ जुदा हो गए हमसे। मैं बहुत दफा मैंने बैठ के उनसे बातें की हैं, और मैं इस लिहाज से आपकी बात का जवाब देता हूँ बाद में, मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो मेरे दौर के जो बड़े राइटर थे, जो उम्र में भी बड़े थे, उन सब के साथ मेरा एक बेतकल्फी का रहा मामला। शायद उसमें कसूर मेरा अपना ही होता है कि मैं फौरन यानी लिबर्टी ले जाता हूँ मैं, ना से वो अहमद नदीम कासमी हो, शफीकुर रहमान हो, मुश्ताक अहमद यूसुफी हो, इंदार साहब हो। इंदार साहब के साथ भी इसी तरह का ताल्लुक था, और एक रिश्ता जो मेरा उनके साथ था वो सिगरेट का था कि उन्होंने एक सिगरेट मुझसे पीना होता था, यानी खाने के बाद वो एक ही सिगरेट पीते थे। हाँ, मैं सिगरेट लगा के मैं पेश करता था और वो पीते थे। अच्छा, बातें में से और बहुत सारी करने वाली थी, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैं वो ये है कि मैं उन्हें कहा करता था इंदार साहब से, मैं इंदार साहब ये आप चक्करबाजी छोड़े, ये जो आप कहते हैं ना कि सियासत का क्या था, मैंने कहा आप सबसे बड़े पॉलिटिकल लिखने वाले हैं आप, तो आप ये छोड़े, ये ना कहा करे कि जो कि अदीब का ये वो सब, तो हंसते थे आगे से वो। उनके यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू वही है बिल्कुल जो शायद हम सबका हो, कि हम दोनों मुल्कों को एक अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए। शुरू में उनके बारे में ये गलतफहमी कुछ लोगों को पैदा हुई कि शायद वो इसके पार्टीशन के शायद वो खिलाफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रफा होती चली गई उनके बहुत सारी दूसरी तहरीरों से। बल्कि दिल्ली जंग में उनका एक बहुत तफसीली इंटरव्यू छपा, जिसमें इंटरव्यू में तो आदमी खुल के बात करता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क़याम जो है वो नागुज़ीर था, ये उनके लफ्ज़ से। तो सुहेल वड़ाइश को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इसी तरह आप उनकी बाकी तहरीरें देखें, मसलन वो जो है उनका अफसाना जो साबका ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से है, लेकिन उन्होंने शहर अफसोस में ही है वो, या शहर अफसोस, तो उसमें अपने अंदाज से क्रिएटिव लेवल पे उन्होंने उसको देखा। इसी तरह पाकिस्तान में जितने बहरान पैदा हुए उन पर उनका तख्लीकी अंदाज में रद्द अमल उनका आता रहा। इसी तरह जो हमारी आपस में जंगें हुई और जो कुछ हुआ इस पाकिस्तान पे भी उनकी कहानियां हैं, नींद मसलन। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब अपना जो रद्द अमल जो है उन्होंने अपना क्रिएटिव अंदाज में दिया। लिहाजा इंतजार के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई यानी, बल्कि वो बड़ा कयूम नजर जब गए हैं ना, सार्थ से मिलने गए हैं, उन्होंने कहा जी फलस्तीन के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा जी वियतनाम के बारे में, उन्होंने कहा जी एक अदीब का ये नहीं है। उसने कहा अच्छा जी फिर खुदा हाफिज़, अगर अदीब का इन चीजों से ताल्लुक कोई नहीं है तो फिर हमें इजाजत दीजिएगा। तो इंदार साहब यानी गुफ्तगू भी जब करते थे तो सियासी गुफ्तगू करते थे, हमारे साथ गपशप करते थे सारी की सारी। और बहरहाल इस पे मेरे ख्याल में असगर नदीम सैयद जो है वो बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया अता साहब का, शुक्रिया कि मुझे इसमें शामिल किया। आपका भी शमीम साहब ने बहुत दिलचस्प बातें जो की वो छप भी चुकी हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे असलूब में शमीम भाई ने वो सारा कुछ लिखा भी है। जो सवाल आपका है वो बड़ा बुनियादी है। उनकी वफात के बाद से पहले ये सवालात शुरू हो चुके थे और इंतज़ार हुसैन के टेक्सचुअल स्टडी, जैसा कि आपने खुद भी कहा, वो हो रही थी। अब मैं भी उसमें शामिल थोड़ा सा रहा, तो उस तजर्बे की बात मैं करता हूँ। पहली बात तो ये है कि इंतज़ार हुसैन का अफसाना धीमी आंच पे जब पका तो ये वो वक्त है जब तरक्की पसंद अफसाना अपने अरूज पे था, और ना सिर्फ अरूज पे था, उन मसाइल को टच कर रहा था मंटो समेत, क्योंकि मंटो भी उसी अहद को देख रहा था। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल, समाजी और
मारूजी हालात के मुताबिक जो जो चीजें डेवलप हो रही थी वो अफसाना उस कैनवस में ले रहा था। उसमें इंतजार सब शुरू होते हैं। शुरू हुए तो उन पे बड़ा खूबसूरत लेबल लगा कि ये नॉस्टैल्जिया का अदीब है, यादें लिखता है। वो मुस्कुराए कि अच्छा इनको ये नहीं पता कि सब कुछ तो नॉस्टैल्जिया में होता है, सब कुछ तो यादों में होता है। कौन सा बड़ा अदीब है जो अपने बचपन से बाहर निकला हो या अपनी यादों से बाहर निकला हो। बात तो ये है कि उसको वो रिलेट कैसे करता है, रेलेवेंस कैसे पैदा करता है। या कौन सी कहानी है जो नॉस्टैल्जिया के बगैर लिखी गई। खैर वो मुस्कुराते रहे, लेकिन जो ही आखिरी आदमी आया वो नक्काद चौंके कि हम तो ये समझते थे कि इस ज्यादा से ज्यादा कयूमों की दुकान लिख जाएगा, अंजनहारी की घरिया लिख जाएगा, ज्यादा ज्यादा ये 2-4 अफसाने लिख जाएगा, बस कितनी देर यादों गुजर। लेकिन ये क्या, कई परतें खोल के रखती। और उसी आखिरी आदमी ही में अखलाकी जवाल, सियासी जवाल, समाजी जवाल, इंसानी जवाल की कितनी शक्लें उन्होंने दिखा दी। लेकिन अब आगे जब बढ़ते हैं तो इंतजार हुसैन एक कमिटेड पॉलिटिकल थॉट का अफसाना निकला। ये और बात है कि उसका बात करने का अंदाज, उसका इस्तारा, उसकी रिवायत, उसका असलूब, वो सब का सब बिटवीन द लाइंस है, अंडर करंट है और वो लाउड नहीं है, ये सब जानते हैं। वो तो स्टाइल है, वो उसका स्टाइल। अब उसमें जो 3-4 बड़े अफसाने आते हैं, ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह में उनका एक अफसाना है, इतना बड़ा अफसाना है, वो है सुबह के खुश नसीब। उसमें एक रेलगाड़ी है और रुकी हुई है, मुसाफिर सवाल कर रहे हैं कि कब चलेगी, कब चलेगी, कब। उसमें फिर सिलसिला चलता है। कोई कहता है कि क्रॉस पड़ गया, बड़ी गाड़ी निकल रही है, और वो सारी अलामतें, बड़ी गाड़ी कौन सी है, कैसे निकल रही है, क्या हो रहा है। अच्छा, मुसाफिर तंग आके, तो वहां एक मुसाफिर जो खुद अफसाना निकाल रहा है, वो सोच रहा है कि जब सुबह गाड़ी चली थी तो जो लोग रह गए थे हम समझते थे ये बदकिस्मत है, जो चढ़ गए थे हम समझते थे ये खुशकिस्मत है। शाम पड़ते ही मामला उलट हो गया, वो सुबह वाले जो नहीं चढ़े वो खुश नसीब ठहरे, शाम वाले बदनसीब ठहरे। ये उनके अपने ही था। तो ये एक अजीब और गरीब पॉलिटिकल थॉट का अफसाना ज़ियाउल हक के मार्शल। इसी तरीके से जो आपने जिक्र किया नींद का, असीर का, वो जो खोए गए, कटा हुआ डब्बा, ये सारी अलामतें, सारे अफसाने पॉलिटिकल है। इवन आखिर तक आबाद है। उनके आखिरी मजमुआ जो है शहरजाद के नाम, उसमें थर पार्कर के ड्रॉट का जिस तरह से उन्होंने अफसाना लिखा है, मोर नामा, कि जब मोर मरता है, उनका जुमला है, तो एक तहजीब मर जाती है। फिर उनका मशहूर जुमला है इस कि जिस मुआशरे में सब दानिश्वर हो जाएं, समझो वहां कोई दानिश्वर नहीं। जर्द कुत्ता। जिस मुआशरे में सब गधे हों, समझो वहां कोई गधा नहीं। ये उन्हीं के अल्फाज। तो वो तो बार बार बंदरों वाली भी तो कई कहानियां हैं जिसमें बंदर बोल रहे हैं इंसानों की तरह। बंदरों वाली तो बहुत सारी हैं। फिर तोता कहानी से या तिलिस्मे होशरुबा से जिस तरह उन्होंने अलामतें उठाई, वो एक अलग है। फिर जाते कहानियां में फिर और बहुत सारी चीजों में। तो मेरा पॉइंट, मैं यही खत्म कर रहा हूं, बातें बहुत हैं, कि मोरनामा तक आप आ गए तो पाकिस्तान की समाजी तारीख मुकम्मल अपनी अलामतों के साथ उनके अफसानों में रिकॉर्ड हो चुकी है। इस डिस्कशन का जरा दायरा और फैलाते हैं शमीम साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि वो एक पॉलिटिकल राइटर भी थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो एक सोशियोलॉजिकल राइटर भी थे? उनकी नज़र समाज की बहुत सी चीज़ों पे थी। आपको याद होगा, आप भी इसका शायद जिक्र कर चुके हैं, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि एक कॉलम था उसमें, उनके जो कॉलम लिखा करते थे, तो लाहौर यूनिवर्सिटी के गेट पे एक बड़ा पेड़ था जो काट दिया गया था। तो उस पेड़ के कटने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? चिड़ियाँ गायब हो गई, जो बच्चे लड़कियाँ के नीचे बैठा करते थे उनके बैठने की जगह नहीं रही। तो वो छोटी चीज़ को एक उसका उस कॉन्टेक्स्ट से निकाल के एक बड़ा सोशियोलॉजिकल स्टेटमेंट, इकोलॉजिकल स्टेटमेंट भी पैदा करते थे उस छोटी सी बात से। तो कुछ जरा इस पे भी बात की जाए कि सिर्फ पॉलिटिकल, सिर्फ पार्टीशन, सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं था, बल्कि समाज की जो अलग अलग चीज़ें हैं उस पर भी उनकी और मेटाफिजिकल भी एक लिहाज से थे। इसी आगे समंदर है में आप देख लीजिए कि जो हंस और हंसनी का जोड़ा है, ये तो एक बड़ा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है
کہ کوئی ایزی سلیوشنز ہے ہی نہیں زندگی میں, ہیپی اینڈنگ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصل میں ہر انسان کو زندگی ایک ملتی ہے, ایک دنیا ملتی ہے, ایک زمانہ ملتا ہے, تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ خیال کہ کوئی لکھنے والا غیر سیاسی بھی ہو سکتا ہے, یہ صرف ایک متھ ہے. ہر کہانی کے مرکز میں انسان بیٹھا ہوتا ہے. انسان کے مسائل پر جب بھی بات کی جائے گی کہیں نہ کہیں سے کوئی سیاسی جہت اس میں خود بخود پیدا ہو جائے گی. انتظار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ جو کہانیاں بھی انہوں نے لکھی ہیں اور ان کے جو سورسز رہے ہیں, مثلا آخری آدمی جو کہانی جس کا ذکر آیا یہ قرآن سے ماخوذ ہے, کلام پاک میں اس کا ذکر ہے اس کہانی کا. اور جس طریقے سے کہ ایک اسی طریقے سے بعد میں انتظار حسین نے جب توجہ کی کتھا سرس ساگر, جاتک کہانیاں, مہاتما گوتم بدھ, اور پھر یہ کہ پنچ تنتر اور یہ ساری چیزیں, تو اس پر ظاہر ہے کہ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ کہنا کہ کہاں سے کہانی سوشیولوجیکل ہوتی ہے اور کہاں سے پولیٹیکل ہو جاتی ہے, کہاں تک یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. انتظار حسین کی ہر کہانی میں اسی لیے بہت سی ڈائمینشنز ایک ساتھ ہمیں ملتی ہیں. یہ بات میں بہرحال انتظار صاحب سے بھی کہتا تھا اور ہنستے تھے وہ کہ جو عطا صاحب نے بتائی کہ صاحب آپ خواہیے, آپ کہتے رہتے ہیں ترقی پسند نہیں. بھائی ترقی پسندوں نے جو ایک کہنا چاہیے ایک لائن کھینچ دی تھی, ایک دائرہ بہت سخت بنا دیا تھا, اس کے خلاف تھے انتظار صاحب کہ کسی ادیب کو آپ کمیشن نہیں کر سکتے, آرڈر نہیں دے سکتے کہ یہ لکھو, یہ ترقی پسند کہلاؤ گے, یہ نہیں. شروع میں تو ترقی پسند غیر ترقی پسند سب ایک تھے, یعنی حلقہ ارباب ذوق تو 1939 سے بنا, ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے تو یہ حلقہ داستان گویاں یا قصہ گویاں, اس میں سب کے سب شامل ہوتے تھے. منٹو صاحب کی کہانی پڑھی جاتی تھی. آپ کو حیرانی ہوگی کہ حلقہ ارباب ذوق کے ایک جلسے میں گاندھی جی کی شہادت پر ایک باقاعدہ تعزیتی قرارداد پیش کی گئی تھی. وہ تھیسس میں تو اس کا ممتحن رہا ہوں, یونس جاوید کا تھیسس ہے حلقہ ارباب ذوق پر, اس میں یہ تفصیلات آئی ہیں. اور یہ ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک زرخیز اور بہت ایک ایسا زمانہ رہا ہے ہمارا جس میں یہ ساری چیزیں کہنا چاہیے کہ بہت دیکھنے کی ہیں. تو انتظار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انتظار صاحب اس زمانے کے سب سے ہوشمند لکھنے والوں میں تھے. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک کتاب جو ان کی کہانی کا مجموعہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہمارے زمانے کی اہم ترین کتابوں میں ہے, وہ کتاب ہے چراغوں کا دھواں. چراغوں کا دھواں جس میں انہوں نے ٹی ہاؤس کے پورے قصے, میں نے بھی ٹی ہاؤس کی مختلف شکلیں دیکھی, بدلتے ہوئے دیکھا, ان لوگوں کو دیکھا کیسے کیسے گئے اور کہاں پہلے دن سے ملاقاتیں ہوئی. پہلا سفر جب کیا میں نے پاکستان کا اور آخری سفر ابھی تک تاحال جو رہا ہے, تو اس میں ایک دنیا ایسا لگتا ہے ایک زمانہ گزر گیا. انتظار صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے, کہا کہ میں نہ تو کل میں زندہ ہوں نہ آج میں تو ایک زمانے میں زندہ ہوں جس میں کل بھی شامل ہے, آج بھی ہے اور آنے والا کل بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ایکولوجیکل یہ مسائل جو ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مابعد الطبیعت کے ہیں اور اس کے ہیں اس کے, یا یہ کہ یہ کہنا چاہیے اس کے ہیں, یہ پوسٹ ماڈرنزم کے ہیں, مابعد جدیدیت کے ہیں. تو انتظار صاحب نے اپنے آپ پر کوئی ٹھپا کبھی لگنے نہیں دیا اور یہ کرتے رہے. ان کی پوری زندگی ظاہر ہے جو میرٹھ میں گزری, جو دبئی میں گزری, اب اس پر ایک آدمی ہوتا ہے ہجرت کرتا ہے. ہجرت کا لفظ خود ہمارے یہاں ایک میتھیکل ڈائمینشن ہے ہجرت. بھائی انسان ہجرت کے نتیجے میں زمین پر آیا, حضرت آدم ظاہر ہے کہ بھیجے گئے وہاں سے یہاں, اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک ہجرت کے ایک مفہوم وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے جانا, وہ ایک ہجرت, اور اس کے بعد ایک زمین کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا. یہ تجربے بہت عجیب ہوتے. ان کے بنیاد پر نہ تو ہم کسی شخص کو مورد الزام قرار دے سکتے ہیں, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیوں یاد کر رہے ہو, اس لیے کہ یاد آدمی وہ یہ نہیں ہے. انتظار حسین کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ایک دیکھیے ایک مصنف گزرا ہے آج کے زمانے میں, اس کا ذکر کرنا تھوڑا سا اس لیے کہ ہمارے یہاں جو بحثیں چھڑی ہوئی ہیں. ٹیگور نے 1907 میں ایک لیکچر دیا تھا جادو پور یونیورسٹی میں. اس لیکچر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ادیب کی آئیڈینٹی نیشنل نہیں ہوتی, ادیب کی آئیڈینٹی تو گلوبل ہوتی ہے, اور ان کا میں دراصل گلوبل آئیڈینٹی کے حق میں ہوں. تو انتظار حسین کی ایک آئیڈینٹی تو وہ ہے جو بحیثیت مسلمان ہو سکتی ہے, ایک آئیڈینٹی وہ جو ایک مہاجر کے طور پر ہے, ایک آئیڈینٹی وہ جو یہاں سے جاننے والے ایک پاکستانی کے طور پر ہے, اور ایک ان کی سیکٹیرین آئیڈینٹی شیعہ ایک اس کا. لیکن یہ کہ پھر یہ کہ وہ اس زمانے کے شہری ہیں. انہوں نے جو لکھا ہے نا کہ امرتیا سین نے کہ ہر انسان کی آئیڈینٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ ان کا وہ شمار نہیں کر سکتا. وہ گھر میں کچھ اور ہوتا ہے, بازار میں کچھ اور ہوتا ہے, کالج میں کچھ اور ہوتا ہے, اپنے دفتر میں کچھ اور ہوتا ہے, اور ہر جگہ اس کو ایک رول ادا کرنا ہوتا ہے. تو انتظار صاحب کی خوبی یہ ہے
کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جتنے رول ہو سکتے تھے ایک گلوبل انسان کے جو مسائل ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو جو مین بکر کے لیے یا فرانس کا جو آرڈر آف لیٹرز اور آرٹس جو ملا، یا ابھی آگے سمندر ہے جو آپ کے ترجمے کی جو پذیرائی ہوئی جرمنی میں، تو کہنا کا مطلب یہی کہ انتظار صاحب کو بلا وجہ یہ داد نہیں ملی، اور یہ اسی لیے ملی کہ ان کے یہاں ایک وہ ایلیمنٹ ملتا ہے جو اس کے باوجود کہ بھی اردو ایک معمولی سے، ہمارے ملک میں تو 24 زبانیں ہیں، 24 زبانوں میں ایک زبان اردو بھی ہے، ساری زبانیں نیشنل ہیں، لیکن یہاں وہ ساہتیہ اکیڈمی میں فیلو مقرر کیے گئے، یہاں آئے، اور یہاں 2400 زبانوں کے ادیبوں میں انتظار حسین کا جتنا احترام ہے، اتنا احترام کم لکھنے والوں کا اس زمانے میں ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی جس طرح پہلا نرمل ورما لیکچر دینے کے لیے وہ آئے تھے یہاں، نرمل ورما کی اپنی ایک آئیڈینٹی تھی، آپ جانتی ہیں پولیٹیکل ان کے پریفرنسز جو بھی رہے ہوں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ کہ بہرحال انتظار صاحب بھی ان لکھنے والوں میں ہیں جن سے اختلاف کر کے بھی ان کا احترام کرنا پڑے گا لوگوں کو. اور ابھی ان کی موت کے بعد کلدیپ کمار کا ایک انٹرویو جو ہندو میں جو مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس نے یہ لکھا کہ انتظار حسین کی کہانیوں نے وہ رول ادا کیا ہے جو دراصل دونوں حکومتوں کو ادا کرنا چاہیے تھا. اسی سے ایک جملہ ہے کہ انتظار صاحب کی پسند کے دو ادیب ہیں، دونوں کو پسند کرنے کی جو وجہ ہے وہ ثقافتی ہے، مشترک ہندوستان کے جو ثقافتی مزاج ہے، نذیر اکبر آبادی، سرشار، یہ دونوں ان کے پسندیدہ رائٹر تھے، ان کو بڑی دفعہ کوٹ کیا، اور بسنت کے اوپر ان کے سینکڑوں کالم ہیں. اسی طرح تہواروں پہ اور انسانی سرگرمیوں کے اوپر ان کی اتنی گہری نظر تھی، جیسے آپ نے شروع میں بھی بتایا. تو انتظار صاحب ایک کلچرل انسان، مثلا سیکٹیرین یا شیعہ کے حوالے سے بھی دیکھو تو ثقافتی مزاج ہے، بار بار جو چیز آئی ہے. ان کی سب سے اچھی تحریر جو ہے اسرار وہ دن ہے، اور ظاہر کہ اتنی روٹڈ ہے ان کے پاسٹ میں، ان کے اپنے سیکٹ میں، لیکن یہ کہ دن جیسی تحریر تو ان کے قلم سے میرا خیال ہے اس معیار کی کوئی اور چیز مجھے نظر نہیں آتی، اس کا جو لیول ہی دوسرا ہے بالکل. دوسری چیز ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک کالم انہوں نے لکھا ہے جس میں بیگم حجاب امتیاز علی کا ایک واقعہ. میں جب پہلے سفر میں گیا تھا پاکستان تو انتظار صاحب نے اپنے گھر ادیبوں کو بلایا، بیگم حجاب امتیاز علی بھی آئی تھی اس میں، وہاں پر بہت سے لوگ تھے، عبدالعزیز خالد وغیرہ یہ سب تھے. بیگم حجاب امتیاز علی نے ایک صبح انتظار صاحب کو فون کیا اور کہنے کہ بھائی انتظار صاحب آپ کو خیال ہے کہ ابھی تک کوئل کی آواز نہیں سنائی تھی، یہ شہر سے کوئل غائب ہو گئی. تو یہ تو ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہوتی ہے ہر شہر کو، ہر ملک کو. تو یہ اچھا کوئل وہاں بھی کوکتی ہے، یہاں بھی کوکتی ہے. اور میں دیکھتا تھا کہ انتظار صاحب کو درختوں سے، پرندوں سے، ایک بہت اچھی کہانی ان کی ہم نوالا، میں نے ان کے گھر پر دیکھا، ان کی کھانے کی میز پر بیٹھے بیٹھے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک گورئیوں کا ایک ہجوم آیا تو انتظار صاحب نے کہا اچھا آپ آ گئیں، اور یہ کہہ کہ وہ ڈبل روٹی توڑتے ہوئے. یہ آخری سفر جو ہم کراچی میں اکٹھے تھے، بھائی کراچی میں ہم جب گئے تھے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے ڈبل روٹی توڑتے رہتے تھے. سیگلز جو وہاں روزانہ صبح لارنس گارڈن میں جاتے تھے. ڈیلی. تو یہ سب تھا. تو اس شخص کو تو اپنی دنیا سے ایسی دلچسپی تھی جو میرے خیال میں ہر حساس لکھنے والے کو ہوتی ہے، اور یہ اس کی. تو ہمیں ان باتوں پر بہت زیادہ ان بحثوں میں پڑھنا. نذیر اکبر آبادی کا معاملہ یہ رہا ہے کہ نذیر اکبر آبادی سے ان کو بہت غیر معمولی دلچسپی رہی ہے، اور نذیر پر ایک لکھا بھی کہ ان کی پوری شاعری ایک طرح کا آدمی نامہ ہے. یہ مضمون انتظار صاحب کا ہے. ویسے شمیم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آخری دنوں میں میں نے ان کی جتنی تقریریں سنی ہیں اس میں انہوں نے مجھے اس سے پہلے میں نے نہیں، اقبال کو بہت زیادہ ذکر کیا، انہوں نے بہت زیادہ، بلکہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پوری اردو کلاسیکی شاعری میں عظیم کا لفظ اگر کسی شاعر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ اقبال ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ چینج یہ کیسی تھی. نہیں، یہ چینج نہیں تھا، یہ چینج نہیں تھا. دیکھیے اقبال کی شاعری کا ایک حصہ ہے جو کبھی کبھی آپ پڑھیے تو لگتا ہے آپ صحائف پڑھ رہے ہیں. اسکرپچرس میں جو عظمت ہے وہ اس شاعری میں نظر آتی ہے ہمیں. تو انتظار صاحب کے یہاں ایک بہت اچھی پرکھ تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے نہ صرف سب سے اچھے فکشن لکھنے والے تھے، جو کرٹیسزم انہوں نے لکھی ہے. بھائی کتنے مجموعے ہیں دیکھیے آپ، علامتوں کا زوال نظریے سے آگے، کالمس میں کتنے یہ ہیں. تو ایک سوال میں آپ تینوں سے کرنا چاہوں گی. آگے سمندر ہے میں ایک کیریکٹر ہے خیرول بھائی، جو ایک طرح سے مینٹور تھے جاوید کے، میرٹھ میں رہتے تھے، مسلم لیگ کے بہت کام کیا کرتے تھے، لیکن آخر وقت پہ بلکہ عین وقت پہ انہوں نے جانے سے منع کر دیا اور وہ پاکستان نہیں گئے، یہیں رہے، اور کچھ خاص کام بھی نہیں کیا جو ان میں پرومس تھا وہ انہوں نے اس کو فلفل بھی نہیں کیا. بہرحال وہ میرٹھ میں ہی رہے. جواد جب لوٹ کے آتے ہیں تو وہ خیرول بھائی سے ملنے جاتے ہیں اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آخر کیوں نہیں گئے. تو
چونکہ یہ انتظار صاحب کی کہانی ہے، اس میں کوئی کلیئر جواب تو نہیں کوئی بھی کیریکٹر دیتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان ایک ڈریم تھا، ایک آئیڈیا تھا، پھر وہ ایک ملک بن گیا اس لیے، اور پھر آگے ڈاٹ ڈاٹس، یعنی وہ سینٹینس مکمل نہیں ہوتا ہے. آپ نے ہجرت کا ذکر کیا. ہجرت کے بارے میں انتظار صاحب نے اپنی مختلف کہانیوں میں، ناولز میں، انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہجرت میں پاسبلٹیز تھیں، یعنی بہتری کی پاسبلٹیز تھیں. اور جو اسلامک کانٹیکس میں ہم ہجرت کو سمجھتے ہیں اس میں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں ایک بہتر زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ تینوں کو کہ کہیں ہجرت میں ان کو وہ جو پاسبلٹیز تھیں اس کے ضائع ہونے کا ان کو افسوس ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ضائع ہونے کا، کیونکہ انہوں نے لاہور کے بارے میں جتنا لکھا، میں اس کو لوکلائز نہیں کر رہا، کہنا میں چاہتا ہوں کہ وہ جب آ گئے اس کے بعد جس سوسائٹی میں وہ رہے اس سے انہوں نے بے پناہ پیار کیا تمام تضادات کے باوجود. لیکن ہم کرٹیکلی بھی پیار کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، جو سفر ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ظاہر ہے مشکلات بھی آئے، بہت سارے مسائل آئے، تاریخی طور پر بہت سارے واقعات ہوئے اور ان واقعات پہ انہوں نے رسپونڈ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود وہ اس سارے کلچر کو جو ان کو لاہور میں ملا اس سے عشق کرنے لگے تھے اور اس میں بہت بہت پیوست تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پچھتاوا یا کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی رہ گئی. افسردگی تو ایک رائٹر، تخلیق کار کے ہاں ایک کئی معنی رکھتی ہے، کئی معنویتیں رکھتی ہے، اور اس میں وہی نوسٹیلجیا والی بات بھی آ جاتی، پیچھے مڑ کے دیکھنا، بازدید، وہ بھی تو ایک تجربہ ہے اور اس تجربے کو انہوں نے بہت انجوائے کیا، پیچھے مڑ کے دیکھنے کو، کریٹو پروسیس. لیکن اپنے گاؤں ایک دفعہ گئے، اس کے بعد پھر کبھی گئے نہیں وہاں. ہندوستان بہت دفعہ آئے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ اس میں ایک بہت پیچیدہ سوال ہے اور اس کی ڈائمینشنز بہت ہیں. میں اتفاق سے ان تمام کرداروں سے واقف ہوں جو پارٹیشن کے بعد انتظار صاحب کے دوستوں میں تھے اور پاکستان چلے گئے. کچھ لوگ نہیں گئے، مثلا ان کے ایک دوست ان کے کلاس فیلو نہیں ہوتی تو خیر کو تو خیر یہاں رہنا ہی تھا. لیکن یہ کہ ایک کردار پر مجھے شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا ذکر ان کے ایک بچپن کے کلاس فیلو میں جو میرے جن کا انتقال ابھی پچھلے سال ہوا، وہاں وکالت کرتے تھے میرٹھ میں، انہوں نے مجھے بہت تفصیل سے بتایا کہ کرار صاحب جو بعد میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے اور محمد حسن عسکری صاحب، یہ لوگ کیسے گئے پاکستان. دیکھیے وہ ایک عجیب وقت تھا. میں اس زمانے میں اتنا بڑا تھا رخشندہ کہ میں وہ چیزیں یاد کر سکتا ہوں، ریکریٹ کر سکتا ہوں ذہن میں اپنے. کئی بار ایسا ہوا کہ میں صبح اٹھا اور میں نے دیکھا کہ میرے محلے کے گھر پر تالا بند ہے، چلے گئے لوگ، معلوم ہو بتایا بھی نہیں کسی کو، خاموشی سے چلے گئے. اس وقت جاتے وقت یہ خیال ہوتا تھا لوگوں کو کہ بھئی جا رہے ہیں، یہ دونوں ملکوں میں ایک رابطہ رہے گا، آتے جاتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، اور یہ اس طرح کی تاریخ ملتی ہے. خود ہمارے لیڈروں میں ایسے لوگ تھے کہ جو وہی کچھ دن وہاں رہیں گے، کچھ دن یہاں رہیں گے، جناح صاحب سے لے کے مہاتما گاندھی تک سب اس طرح کی باتیں سوچا کرتے تھے. مولوی عبدالحق جب گئے تھے تو اپنے ساتھ پنڈت دتاتریہ کیسی کو لے گئے تھے، سوچیے اردو کی اشاعت کے لیے یہاں سے. بعد میں کہا کہ بھئی یہاں میں کام دیکھوں، تم ہندوستان جاؤ، وہاں یہاں تو انجمن ترقی اردو کی لائبریری جلا دی گئی تھی. تو یہ سب اچھا. باقی یہ رہا اپنی زمین چھوڑنے کے بعد افسردہ ہونا، آپ ایک شہر چھوڑ کر کے کسی دوسرے شہر میں جا کے آباد ہو جائیں تو ایک عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے. اس کا شعر ہے منیر نیازی کا کہ شام ہجراں کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر، ریل کی سیٹی چلی تو دل لہو سے بھر گیا. تو ریل کی سیٹی چلتی ہے تو دل لہو سے بھر جاتا ہے. انتظار صاحب کے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ لاہور جا کے وہ خوش بھی تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو قبول کیا. میں نے جو مضمون پہلا شخصی مضمون، بلکہ انتظار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ مجھ پر پہلا شخصی مضمون ہے جو گنی چنی کہانیاں میں شامل ہے. وہ مضمون تم نے دیکھا ہوگا. وہ اس میں نے لکھا تھا کہ ایک سودا اس نے کیا تھا تاریخ کے جبر کے تحت، اور وہ اس سودے کے نتیجے پر راضی ہے پوری طریقے سے. اور جب آئے تھے انتظار صاحب تو یہاں ایک تقریر کی تھی تو وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی، یہ میرے خیال میں کسی ادیب سے یہ کہنا کہ وہ 2 اور 2 4 کے اس میں جواب دے، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی. میں اصل میں ان کے ذاتی اس میں کا ذکر نہیں کر رہی تھی، میں ان کی تحریروں کے حوالے سے یہ بات پوچھ رہی تھی کہ اکثر انہوں نے اپنے کیریکٹرز کے ذریعے یہ باتیں کہی ہیں. شروع میں تو ایک مضمون انہوں نے ایسا بھی لکھا کہ بعد میں انتظار صاحب اس کو اون کرتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے. وہ پشاور ایکسپریس کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے، اور ممتاز شیریں کی جو کتاب ہے ظلمت نیمروز،
ظلمت نیمروز میں جس نے فسادات کی کہانیاں اور پارٹیشن کی کہانیاں جمع انہوں نے اور آصف نے مل کے جو مرتب کی ہے کتاب اس میں شامل ہے. تو انتظار صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کی رائے اتنی خراب تھی کرشن چندر کے بارے میں تو شرمانے لگے، اس لیے کہ اب نہیں کہہ سکتے وہ، اور ریوتی ان کے بڑے انتظار حسین تو کسی زمانے میں باقاعدہ پاکستانی ادب ہاں اس کے تحریک میں شامل باقاعدہ اور ریوتی ان کے سب سے گہرے دوست، اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں. تو یہ فیزز ہوتے ہیں زندگی کے. لکھنے والا تو ایک موڈ میں لکھتا ہے. کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے، مجھے ایک نظم یاد آتی ہے سلیم الرحمان کی جو لندن میں رہتے ہیں، وہ محمد سلیم الرحمان نہیں جو لاہور میں رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ. ان کی نظم ہے، میں ان میں نہیں ہوں جو ہوں گے، میں اپنے سوالوں کی زنجیر میں قید ہوں، مجھے اپنے اجداد کی ہڈیوں میں کبھی زندہ رہنے کی خواہش نہیں تھی. تو ایک آدمی اپنے مستقبل کی طرف بھی دیکھتا ہے، اپنے حال کی طرف بھی دیکھتا ہے، لیکن ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب وہ اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہے. تو انتظار حسین کے ہاں یہ ڈائلیما رہا ہے. اسی ڈائلیمے میں ہماری پوری زندگی گزر جاتی. اب ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، شہر میں لاہور میں بس گئے، فیصل آباد بس، کراچی بس، کون واپس جاتا ہے وہاں؟ اکھاڑا کتنے لوگ جاتے ہیں پھر بعد میں وہاں. لیکن یہ کہ بہرحال یاد کرتا ہے آدمی چیزوں کو. تو انتظار حسین کے ہاں یہ مسئلہ جو ہے ایک ہیومن پلین پر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ معاف کیجیے گا فتح کلام ہوتا ہے، یہ امرتسر سے گئے مثال عطا اللہ شاہ بخاری کے پڑوسی تھے، یہ احمد مشتاق گئے وہاں سے. مجھے تو آپ لوگوں کی تاریخ کے بارے میں ساری تفصیلات جو میں ہیں بتانے لگا ہوں کہ جب پاکستان بنایا تو میں صرف 4 سال کا تھا، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے امرتسر میرے اندر رہتا ہے. امبرسر آپ نے بالکل بہت اچھا کیا آپ نے یہ، کیونکہ جو امرتسری امبرسر نہ کہے اسے امرتسری سمجھا نہیں جاتا. یعنی وہ اپنی والدہ سے بچپن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بارش ہو رہی ہے، تو میں نے کہا امی جی کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے. وہ کہتے نہیں پتر بارش سے امبرسر ہوتی ہے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ وہی بارش ہے جو اس وقت امرتسر میں بھی ہو رہی ہوگی. کہتے نہیں پتر وہ گل ہو سی ایسے پانی ٹپ 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 گرتا تھا. تو وہ اتنا زیادہ میرے اندر امرتسر آیا کہ میری شاعری میں بھی وہ آیا ہے، باقاعدہ میری تحریروں میں بہت زیادہ آیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں امرتسری ہو گیا ہوں یا امرتسری نہیں ہوں یا لاہوری نہیں ہوں. میرا ایک شعر ہے کہ میرا لاہور بھی ہے اور ہے امرتسر بھی، دونوں شہروں سے شناسائی پرانی میری. تو اسی میں تو اس لحاظہ یہ میرے خیال میں. اور دوسری بات ایک میں کہہ کے اپنی بات میں ختم کروں گا میں کہ ادب جو ہوتا ہے نا اس کا وطن نہیں ہوتا، لیکن ادیب کا وطن ہوتا ہے. دیکھیے تقسیم نے ہمیں ایک بہت اچھا شاعر دیا ناصر کاظمی، اور ایک افسانہ نگار دیا بہت اچھا منیر نیازی. ہاں خیر ہوشیار پور. لیکن ناصر کاظمی نے امبالہ کا جس طرح ذکر کیا ہے اپنی نظم میں، یاد ہوگی تمہیں وہ نظم، امبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی مٹے ہوئے قریے کی روشنی، مرغابیاں تلی ہوئی تیتر بھنے ہوئے، خستہ کباب سیخ کے وہ نان روغنی. دیکھیے کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں. خانپور پر جو نظم. ایک بار میں امبالہ گیا تو سردار جی کے ہوٹل میں لنچ کے لیے ہمیں کشمیری لال ذاکر لے گئے. تو وہاں میں نے دیکھا سردار جی بیٹھے ہوئے، سفید بال سفید داڑھی ان کی بالکل. میں نے کہا بھائی یہ بتائیے کہ اب سے آزادی کے بعد ایک شاعر تھا یہاں، وہ بھی آپ کے پاس آتا رہا ہوگا اس ہوٹل میں، آپ نے اس کا نام سنا ہے؟ میں سمجھا کہ یہ بہت بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں، داڑھی سفید ہو جائے تو آدمی سمجھ میں نہیں آتا نا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ناصر کاظمی کا ذکر تو آپ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اسی شہر کا رہنے والا. میں نے کہا کہلے وہ میرے والد کا دوست تھا. تو یعنی گویا کہ ان کے بھی والد کا دوست تھا. تو یہ چیزیں تو دیکھیے کیا کیا یاد آتی ہیں. بھائی مجھے تو یاد آتا ہے کہ سبزیاں کھا رہے ہوں آپ، دالیں کھا رہے ہوں، کھانے کھا رہے ہوں آپ کو یاد آتا ہے کہ ارے بھائی گجرانوالا میں جو کباب کھائے تھے وہ اس کا ذائقہ کچھ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک عجیب و غریب ایک وہ رہا ہے. لیکن بہرحال تاریخ کبھی کبھی ہمیں تکلیف بھی پہنچاتی ہے، لیکن تاریخ ہمارے لیے راحت کا سامان بھی مہیا کرتی ہے، پناہ بھی دیتی ہے. یہ سب ہوتا ہے. انتظار حسین کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوئیں. اور یہ موضوع تو ایسا ہے رخشندہ. ہماری بہت بڑی ادیب اس وقت سب سے بزرگ ادیب ہیں ہماری کرشنا سوپتی، 94 سال کی 95 سال کی اس وقت. انہوں نے کہا ایک موقع ابھی کہا ہے، لکھا تھا کہیں کہ تقسیم ایک ایسی واردات ہے جسے بھولنا مشکل ہے اور جسے یاد کرنا بھی آسان نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک آخری سوال آپ تینوں سے ہی، انتظار صاحب کے بعد کیا آگے سمندر ہے؟ اردو میں اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ قول جو ہے، اب آپ مجھ سے پوچھ رہی مجھ سے سوال کیا، تو میں ایوب خان کا ایک جملہ ہے دراصل اس سے یہ ماخوذ ہے. یہ تو
یہ تو ایک ایوب خان کی خود نوشت میں بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں کہیں کہیں آئیں. میں تو وہاں رہا ہوں اندور میں ایک زمانے میں مہو میں جہاں وہ قیام رہے. ان کی طاہر لاہوتی میں اس کا ذکر بہت ہے. ان کی چرچل بھی وہاں رہ چکے ہیں اور یہ بھی تھے وہاں. تو انتظار حسین کے آگے سمندر تو ہم سب کے آگے ہے, وقت کا سمندر. ہم سب اس میں فنا ہونے کے لیے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ایسے سمندر جہاں جو کچھ آج کا زمانہ, یہ ہمیں ایسا کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی ہمارا سمندر بن جائے. لیکن یہ کہ کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہر سمندر کے آگے بھی ایک سمندر ہوتا ہے. اور یہ دیکھا جائے تو یہ بہت ایک عجیب و غریب ایک پیچیدہ زمین. مجھے کارل ساگا کی ایک تقریر ہے جو میں ہفتے 10 دن میں ایک بار ضرور سنتا ہوں, میں نے ٹیپ کر رکھی ہے وہ. اور وہ تقریر یہ ہے, دا یلو کیا لٹل ڈاٹ, دا بلو یلو ڈاٹ, کچھ اس طرح کا ٹائٹل ہے اس کا, جس میں اس نے کہا کہ پوری کائنات میں ہماری زمین کی بساط کیا ہے. یہ پدی سی تو زمین ہے ہماری, اتنی سی. اسی میں سارے کرپٹ سیاستداں, اسی میں سارے ظالم بادشاہ, اسی میں سارے محبت کرنے والے, اسی میں سارے نفرت کرنے والے, اسی میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے, اسی میں سارے کہانیاں گڑھنے والے, اسی میں سارے پیغمبر نبی ولی سب اسی میں پیدا ہوئے, اتنی جگہ پر. اور ظاہر ہے کہ ایسٹرونومی ایک ہمارے اندر ایک ماڈسٹی پیدا کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہر ادیب کو اس پلین پر ضرور سوچنا چاہیے. میرے اس سلسلے میں جو آپ کا سوال ہے, کہانی کہنے والا تو سو سکتا ہے, سو جاتا ہے, پر کہانی جاگ رہی ہوتی ہے, وہ تو آگے جاتی ہے اور اس کو کسی اور نے مکمل کرنا ہوتا ہے. وہ چلتی ہے, کہانی کہنے والے آتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظار حسین کی میراث وہ ایسے پڑی نہیں رہے گی, اس کو ہاتھوں میں لینے والے آئیں گے. ایک اور بات یہ ہے کہ انتظار حسین نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ میرے پاس ایک کہانی ہے جو میں مسلسل سنائے چلا جا رہا ہوں, وہی کہانی ہے, اسی پر ریپیٹیشن. میرے خیال میں یہ ایک طرح کی زندگی جو ہے ایک طرح کے ریلے ریس ہے جس میں ہم جاتے ہیں تو وہ چھڑی کسی اور کو تھما جاتے ہیں. تو وہ انتظار حسین کی کہانی آگے بھی کہی جاتی رہے گی اسی طریقے سے. بہت اچھی, بس میرے خیال میں اجماع امت ہے ان کی باتوں پہ. بات کو یہیں ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اس ریلے ریس میں انتظار صاحب کی ٹارچ پکڑنے والے بہت سے لوگ رہیں گے. شکریہ. جشن ادب نے بہت کم وقت میں ادبی حلقوں میں اپنا مقام حاصل کیا ہے اور کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے. جی ہاں, اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب, جو جشن ادب کے سیکرٹری ہیں, خوبصورت شاعر ہیں اور آئی ٹی پروفیشنل بھی ہیں. جشن ادب کے پریزیڈنٹ ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس اور شاعر جناب کیسر خالد صاحب, اور جشن ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب ڈاکٹر اجے شرما صاحب. ہمارا واٹس ایپ نمبر اور کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com. یہاں جا کر آپ ہمارے YouTube اکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی.